आमीन। आमीन। इस यीशु में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। आप सब भी एक दूसरे को कहें, खुदावंद आपको बरकत दे। अल्लाह आपको बरकत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सब तालियां बजा करके पाकरू को वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि हम खुदा के पाकरू के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूँ जाके तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं, और वो मददगार पाकरू है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ अपने फजल की बदौलत जो है हमें ज़िंदगी बख्शता है। वो कि हम इस लायक नहीं थे कि आज के इस दिन को देख पाते, तो भी खुदा हम पर अपना रहम तरस इसलिए करता है कि हम खुद को बदलें, खुद पर गौर करें। जो कुछ हमारे अंदर पाया जाता है, अगर वो खुदा के लायक नहीं है तो उसको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें खुदा की बादशाही में जाना है और ज़मीन पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं। हम एक सफ़र कर रहे हैं और इस सफ़र की मंजिल जो है वो आसमानी बादशाही है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, आज नहीं कल हम किसी वक्त भी इसको छोड़ सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब इस दुनिया को हमने छोड़ना है तो फिर इससे इतना प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने फरमाया, जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। और फिर हम कलाम में से पढ़ते हैं, हमेशा आलम बाला की चीज़ों की फिक्र में लगे रहो। ये आलम बाला की चीज़ें जो आसमानी चीज़ें हैं, जो अब्दी चीज़ें हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें हर रोज़ अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है कि मैं खुदा की बादशाही में जा सकूं। क्योंकि जो लोग तैयार नहीं होंगे, बाइबल कहती है, वो ज़मीन पर ही रहेंगे और दुख उठाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनियावी कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें तैयारी का उनके पास वक्त नहीं है। और बाइबल बताती है कि दो औरतें जो हैं वो चक्की पीसती होंगी, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को ले लिया जाएगा। यानी एक तैयार होगी, एक तैयार नहीं होगी, और काम दोनों ही करते होंगे, लेकिन वो तैयारी करके वो काम कर रही है। और दो लोग खेत में काम करते होंगे, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को ले लिया जाएगा। दो लोग सोए होंगे, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया गया। ये क्या है? ये इसलिए बताया गया है कि हमें बहुत मुतात होकर रूह ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। नई ज़िंदगी का देने का एक मकसद था कि हम नए अंदाज के साथ गुजारें। अगर अभी भी हमारे अंदर पुराना खमीर है तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। आज का दिन हमें इसलिए दिया गया है कि हम खुद पर गौर करें, क्योंकि बाइबल बताती है हर किसी ने अपने अमाल का बदला पाना है, वो कोई भी हो। इसलिए हमें खुद को बेहतर करना है, हमें अपने ख़ानदान को बचाना है, ताकि हमारा ख़ानदान जो है वो खुदा की बादशाह में जा सके। इसलिए हमें बाइबल इसलिए दी गई है, ये खुदा का कलाम इसलिए दिया गया है कि ये हमें प्रिपेयर करता है, ये हमें सिखाता है, ये उन कमियों को जाहिर करता है जिनके सबब से खुदा हमसे खफा होता है, जिससे वो नाराज़ हो जाता है। अगर खुदा खफा होता है, जब वो हो जाता है, तो फिर कोई चीज़ भी हमसे सुलह नहीं करती। तो इसलिए हमें कलाम के मुताबिक खुद को हर रोज़ खुदा के हुज़ूर में रखना है। आए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे 5वीं आयत तक। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था
اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح، اس آدمی میں سے نکلا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت سے ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑوں پر سوروں کا ایک بڑا غول چڑھ رہا تھا۔ پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ پس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے چپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر کے یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں تھی، یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھی اور شوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے، ہماری سرحد سے چلا جا۔ اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی، اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آمین سب بولے آمین۔ آمین میرے عزیزو، آج کے اس خوبصورت حوالہ میں ہم دیکھیں گے کہ ابلیس جو ہے وہ کس طرح سے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ کتنی تعداد میں ہے۔ اس شخص میں جو قبروں میں رہتا ہے، شیطان جو ہے ہمیشہ گندی جگہ پر رہتا ہے، ناپاک جگہ پر رہتا ہے۔ پاک جگہ پر وہ رہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود ناپاک ہے، اس لیے وہ ایک ناپاک جگہ پر رہتا ہے جہاں پر قبریں ہیں۔ اور اس شخص میں لشکر ہے، یعنی بہت بڑا بدروہوں کا ایک جھنڈ ہے جو اس کے اندر رہتا ہے، اور وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس شخص کو وہ پریشان کر رہا ہے۔ نہ صرف اس کو پریشان کرتا ہے بلکہ اس کے اندر رہ کر بہت سارے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور وہ شخص جو ہے خود کو بھی مارتا ہے، اور اس علاقہ میں اس نے خوف و ہراساں پھیلایا ہوا ہے، کسی کے کنٹرول میں وہ نہیں آ رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے بار بار زنجیروں سے، بیڑیوں سے بھی جکڑا، وہ ان کو بھی توڑ دیتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے قیدی ہیں، ان کو اس نے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، بیڑیاں ان کو لگائی ہوئی ہیں، اس لیے وہ خود آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایسے شخص کو، ایسی زندگی کو جو ابلیس کے قید میں ہے، اس کو رہائی کے لیے خدا کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع وہاں سے قبرستان سے گزرے ہیں تو وہ دور سے دوڑ کر یسوع کے پاس آیا اور اس کو آ کر اس نے سجدہ کیا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی خدا کے آگے جھکتا ہے۔ آمین۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ابلیس جو ہے اس کا آپ پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے نام سے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب شیطان انسان کے اندر آتا ہے تو مختلف وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بائبل میں بہت سارے اس کے افیکٹ لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے اس کے عمل ہیں، کیونکہ وہ بدامنی کا حاکم ہے۔ جب وہ انسان کے اندر آتا ہے تو بدامنی پھیلاتا ہے، ناپاکی کی روحیں
پھیلاتا ہے اور جس سے انسان آپس میں جو ہے ان کا اختلافات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسی گندی تصویروں کو یسوع کے نام سے انہیں ڈانٹنا ہے، کیونکہ وہ یسوع کے نام سے ڈرتی ہیں. اور وہ چلایا جب اس نے یسوع کو دیکھا اور کہا اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند مجھے تجھ سے کیا کام. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے تعلق کو ظاہر کیا کہ ہمارا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پاک ہستی ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا فرزند ہے. جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو بھی کہے گا کہ میرا تم سے کیا کام، کیونکہ تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. آمین، ہاللویہ. جب خدا کے ساتھ آپ چلیں گے، خدا آپ کے اندر ہوگا، تو پھر ابلیس آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیا ہے. اور اس ریلیشن کو آپ نے کلام کے مطابق مضبوط کرنا ہے، تاکہ اس طرح کی روحیں، اس طرح کی تاثیریں جو ہے آپ پر کوئی اختیار نہ رکھ سکیں. اب اس نے کیا کہا کہ ہمیں وقت سے پہلے تو عذاب میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے. اب وہ منتیں کر رہا ہے، جبکہ اس شخص کو اس نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے. اپنی وہ بات نہیں دیکھ رہا. تو اس کو پتا تھا اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، اب میرا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، مجھے یہاں نکلنا ہوگا. تو اس لیے اس نے ایک محنت کی کہ مجھے وہاں پر سروں کا ایک بڑا گول تھا، وہ بھی ناپاک جانور ہے. اور دیکھیں پھر وہی ناپاک چیزیں پھر ناپاک چیزوں پہ چلی جاتی ہیں. اور یسوع نے حکم دیا تو وہ سارا لشکر جو ہے ان سوروں میں چلا گیا، اور وہ سور جھیل میں جا کر گرے اور وہ سب ختم ہو گئے. اور جو سور چرانے والے تھے ان کے اندر خوف اور ہراساں پھیل گیا. تو میرے عزیزو، جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو ناپاک چیزیں آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناپاک زندگی گزار رہے ہیں. ناپاک زندگی جو ہے وہ خطرناک ہے. ہمیں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یسوع سے رابطہ کرنا ہوگا. اگر خدا اس لشکر سے اس شخص کو چھڑا سکتا ہے تو آپ کو بھی چھڑا سکتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی آزاد کر سکتا ہے. آپ کسی بھی بدرو کے متحد کیوں نہ ہو، کسی بھی برائی کے متحد نہ ہو، خدا آپ کو اس سے چھڑا سکتا ہے. اس لیے آپ کو اس اختیار کو استعمال کرنا جو یسوع نے آپ کو دیا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا ہے کہ میرے نام سے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قوت پر غالب ہو. جب تک آپ اپنے ہتھیار کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کریں گے، تو چیزیں نہیں بدلیں گی. ابلیس کو آپ کو روکنا ہوگا، انہیں بری تصویروں کو روکنا ہوگا. یسوع نے آ کر اس کو روکا جو پورے علاقے میں خوف ہراساں پھیلا ہوا اور لوگوں کو نقصان دے رہا ہے. ابلیس لوگوں کو نقصان دینے کے لیے آیا ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں بیان کیا ہے، چور چرانے نہیں آیا بلکہ مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے ہے. لیکن میں اس لیے تک تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اس کا منصوبہ ہے انسانوں کو تباہ کرنا، اور ہمیں اس منصوبے کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اس کے منصوبوں کو یسوع کے نام سے ناکام کر سکیں. سو میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارا خدا زندہ ہے اور شیطان بھی اس بات کو جانتا ہے. اس لیے اس نے یہ کہا کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اس کا فرزند ہے. تو وہ آپ کو بھی جانتا ہے کہ آپ کس کے فرزند ہو. آمین. آپ کو یہ علم ہونا